बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सही बुखारी की किताबुल फितन का जो बाब है तकून फितनतुन अल काइदु फ़ीहा खैरुम मिनल काइम, इस बाब के मातहत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हदीस नंबर 7081 पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये हदीस नंबर 7081 है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में ज़िक्र की है। ये हदीस मुबारका क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अज़ीम राविये इस्लाम हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस रिवायत की हैं, वो फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतकूनु फितानुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब बहुत ज़्यादा फितने होंगे। अल काइदु फ़ीहा खैरुम मिनल काइम, उसमें जो बैठा होगा वो खड़े होने वाले से बेहतर होगा। फिर फरमाया वल काइमु फ़ीहा खैरुम मिनल माशी, और जो खड़ा है वो चलने वाले से बेहतर होगा। वल माशी फ़ीहा खैरुम मिनस साई, और जो चलने वाला है वो दौड़ने वाले से बेहतर होगा। मन तशर्रफा लहा तस्तशरिफुहु, फरमाया जिसने उन फितनों में झांका वो उन फितनों की नज़र हो जाएगा। फमन वजदा फ़ीहा मलजन ओ मआज़न फल यऊज़ बिही, फरमाया बस जिसको कोई भी ठिकाना मिले, कोई भी पनाह मिले, वो उस पनाह को हासिल कर ले। अब ये जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अली शान है, इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने दीगर मकाम पर भी जिक्र किया है। वो 3601 हदीस नंबर है जहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसको जिक्र किया है। अब यहाँ पर ये जो हदीस है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सतकून फितानुन, अन करीब बहुत ज़्यादा फितने होंगे। और उसमें फिर फरमाया कि बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर होगा, जो खड़ा हुआ है वो चलने वाले से बेहतर होगा, जो चलने वाला है वो दौड़ने वाले से बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि एक जो खड़ा है वो फितने के ज़्यादा करीब है बैठने वाले से, क्योंकि बैठने वाला उस खड़े होने वाले से दूर है, और जो चल रहा है वो ज़्यादा करीब है उस फितने के उसके के जो खड़ा है। तो ये गोया के बताया जा रहा है कि तुम उस फितने के ज़्यादा करीब नहीं होना तुमने, बल्कि उस फितने से अपने आप को रोक, क्योंकि बैठा हुआ जो है वो रुका हुआ है, फिर चलने वाले की बनिस्बत जो खड़ा है वो उससे पीछे हटा हुआ है, और चलने वाला ऐसे ही जैसे वो झांक कर देख रहा है, वो उसके बिल्कुल करीब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने के इतने करीब ना हो कि तुम उसकी तरफ झांक कर देखो। अगर तुमने उसकी तरफ झांक कर देखा तो तुम उस फितने में पड़ जाओगे। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। और फिर आपने फरमाया बस जो भी तुम में से उस फितने से बच सकता हो वो अपने आप को बचा ले, वो अपने आप को पनाह दे ले, अपने आप को बचा ले उससे। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अली शान है। अब इस हदीस पाक के फ़वाइद क्या है? एक फ़ायदा ये है कि अगर बंदा अपने आप को पीछे रखेगा तो उस फितने में नहीं पड़ेगा। दूसरा, उस फितने का जो शर है वो उस शख्स को नहीं पहुंचेगा अगर वो अपने आप को उससे बचा कर रखेगा। तो अब देखता हूँ कई नौजवान ऐसे हैं कि वो गूगल खोलते हैं और उसमें से हदीस पढ़ते हैं तो उस पर बिलीव कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो खोलते हैं और उससे वज़ाइफ देखते हैं और उस पर बिलीव कर लेते हैं, जबकि उसको पता ही नहीं कि ये किसने जो है वो अपलोड किया हुआ है। इसी तरह हर शख्स जो बयान कर रहा होता है, जिसके लेक्चर्स होते हैं, उसको भी नौजवान देखते हैं और देखकर उसकी बातों में आ जाते हैं। वो जो मर्जी कहता फिर ऐसा तो नहीं होता भाई, एक तरीका है, लोग हैं, स्कॉलर्स हैं आपके पास किताबें हैं, आप उनको देखें, डिस्कस करें अपने इलाके में। अगर तब भी आपको पता ना चले, फिर आप वो जो भी रेफरेंस है उनको देखें कि क्या वो सही तरीके से रेफरेंस दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद उन बातों पर बिलीव करना चाहिए। चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और भी हो, कोई भी बंदा हो, जब वो कोई बयान कर रहा है तो कम से कम उसकी तहकीक हर नौजवान और हर मुसलमान का ये फरीज़ा बनता है कि वो उसकी अच्छे तरीके से तहकीक करे ताकि वो उन फितनों में पड़ ना जाए, उनसे बचने के लिए। अच्छा, अब अभी हम समझते हैं कि फितने की किस्में क्या हैं, फितना कैसे कैसे आ सकता है और किस किस को वो फितना पहुंच सकता है, ये हमने समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले याद रखिएगा जो एक बड़ा फितना है वो कुफ्र और शिर्क का फितना है, कि जब इंसान शिर्क में मुब्तला होने लगे,
جب ایک مسلمان کفر کی طرف جانے لگے تو اس وقت اس کو اس فتنے سے بچنا ہوگا، یا ایسے محرکات کہ جو مسلمانوں کو کفر کی طرف لے کر جانے والے ہوں، مسلمانوں کے نظریات کو بدل کر ان کو کفر کی طرف دھکیلنے والے ہوں، ان فتنوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب یہ کفر و شرک کا ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو انوالو ہونا ہوگا اس سے بچنے کے لیے۔ اس کا حل انشاءاللہ العزیز میں بتاؤں گا کہ یہ جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچنے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، حق و باطل کا التباس، کہ آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جب آپ کو یہ چیز واضح ہی نہیں ہو رہی کہ حق کس چیز کا نام ہے اور باطل کس کا نام ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ تلاش کریں اس چیز کو کہ حق کس چیز کا نام ہے اور باطل کس چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد عقیدہ کی گمراہی۔ آپ کا ایک اچھا عقیدہ ہے، ایک بالکل واضح ہے قرآن و سنت سے، اور اس کو کوئی بار بار ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کا بھی کوئی حل نکال لیں، اور نہ یہ کہ آپ گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک فتنہ ہے ریاست کو نقصان پہنچانے کا اور ریاست کو بدنام کرنے کا۔ یقیناً ایک اسلامی ریاست کو وہی ریاستیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں جو غیر اسلامی ریاستیں، تو وہ اس کے لیے مختلف قسم کے حربے اپناتے ہیں۔ تو ریاست کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریاست کو فتنے سے بچائیں، دفاع کریں اپنی اس اسلامی ریاست کا۔ پھر یہ ہے کہ جو دوسری ریاستیں ہیں وہ آپ کے افراد کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے وہ آپ کے علماء پر حملے کروائیں، چاہے وہ آپ کی افواج اور سیکیورٹی پر مختلف قسم کے حملے کروائیں، چاہے وہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ان کو خریدنے کی کوشش کریں، چاہے کسی طرح کا بھی وہ حربہ اختیار کریں۔ تو جو غیر مسلم ریاستیں ہیں وہ آپ کی ریاست کو اس طریقے سے جو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں، وہ آپ کی پوری ریاست کے لیے فتنہ ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانا۔ مثال کے طور پر جس طرح مشرکین کی یا کفر کی ریاستیں ہیں وہ اپنے افراد کو بھیج کر آپ کے، اب دیکھیں نا کس بندے کو نہیں پتا کہ یہ سلطان عبدالحمید کے دور سے بم بلاسٹنگ کا سٹارٹ ہو گیا تھا، اور اس وقت وہ جو ترک حکومت تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اور پھر وہ نقصان اسی طرح ہی باقی ریاستوں پر پہنچا اور ریاستوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، اور علیحدہ علیحدہ کرنے پر بھی لوگ اس سے باز نہیں آئے، بلکہ جب ریاستیں علیحدہ ہوئیں پھر اس کے بعد ایک ایک ریاست کو ہدف بنایا گیا، اور جن کے اندر تھوڑے سے بھی لوگ ایسے ملے کہ جو غدار تھے یا اس طرح کا مسئلہ تھا تو پوری ریاست کے اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کی ریاستوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے کفر کی طرف سے بدامنی پھیلا کے۔ بدامنی جو ہے وہ کبھی تو بلاسٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے، اور کبھی ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں، چاہے وہ علماء میں سے ہوں، چاہے وہ باقی لوگوں میں سے ہوں، چاہے وہ تاجروں میں سے ہوں، ان کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے افکار کو بدلیں، لوگوں کے ذہنوں کو بدلیں، تاکہ اس ریاست کے اندر بدامنی پھیلائی جا سکے۔ پھر معیشت کی تباہی ہے۔ معیشت کی تباہی کیسے کی جاتی ہے؟ معیشت کی تباہی کبھی تو اس طرح کی جاتی ہے نا کہ آپ کے جس جگہ سے آپ کی معیشت اچھی ہوتی ہے اس کو کمزور کیا جاتا ہے، اور کمزور کر کے پھر آپ کو مقروض بنایا جاتا ہے، پھر مقروض بنا کر آپ کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے اس قرضے کے اوپر سود دے کر، تو پھر ریاست جو ہے وہ تباہی کے دانے پر پہنچتی ہے اگر وہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا خیال نہ کریں، تو پھر ان کے لیے یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو معیشت کی تباہی کر کے بھی آپ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ ریاستی فتنہ ہوتا ہے۔ یا دوسرا یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کی یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کے سسٹم کو کمزور کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ چلے نہ اور لوگ جو ہیں وہ اسکالر پیدا نہ ہوں۔ مدارس ہیں، مدارس کے سسٹم کو کمزور کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ مالی حالات ان کے کمزور ہو جائیں، جس کے نتیجے میں ان کی تعلیم اچھی نہ ہو، ان کے پاس لیبز نہ ہوں، لائبریری نہ ہوں جو اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے نالج کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ ساری صورتوں کے ذرائع ختم کر دیے جائیں تو سٹوڈنٹس میں وہ ایبیلٹیز نہیں آتی، وہ کیپیبلٹیز نہیں آتی، وہ صلاحیتیں نہیں آتی سٹوڈنٹس میں، تو یہ اس طریقے سے بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ پھر کفر کے اہل اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں
وہ چاہے بلاسٹنگ کے ذریعے سے، جس طرح میں ابھی بتا رہا تھا، چاہے وہ معیشت کے ذریعے سے ہو، چاہے باقی ذرائع سے ہوں، چاہے ساتھ والی ریاستوں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ کریں اور ان ریاستوں کے ذریعے سے نقصان پہنچائیں ساتھ والی ریاست کو، کیونکہ ہمسایہ ریاست زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس طرح کے افراد جو ہیں وہ تیار کریں جس کی وجہ سے یہ نقصان پہنچتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑا فتنہ آج کے اس دور میں، سب سے بڑا فتنہ، اگرچہ وہ اصلاح کا بھی ذریعہ ہے لیکن وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور وہ سوشل میڈیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کیا۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک پرنٹ میڈیا ہے اور ایک الیکٹریکل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے ایک۔ یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ تو ہر گھر تک پہنچا ہوا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہی آپ کا جو ریٹن جتنا بھی مواد ہوتا ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس ذریعے سے یہ ہر گھر تک پہنچنے والا یہ وہ فتنہ ہے جس سے بچے، خواتین، بڑے، علماء تک ہر چیز اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پوری تباہی ہے، پہلے ہم کبھی کہا کرتے تھے جی فلاں ایک ریاست ہے ہمسایہ جو فلم چلاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں، آج تو پوری دنیا اس فلم چلانے میں مصروف ہے، مسلمانوں کے عقیدوں کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کی یلغار کی جا رہی ہے، لوگ خریدے جا رہے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلیں۔ اور پھر یہ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو ریاستیں اپنے ہاتھ جگہ دے رہی ہیں کہ آپ آئیں ادھر سے، ہم آپ کو یہاں پر جو ہے وہ نیشنلٹی دیں گے، اور وہ جو کریم ہوتی ہے اس ریاست کی وہ لے جائے جاتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف مشکلات کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مشکلات ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اور بتایا یہی جاتا ہے کہ آپ کو یہاں آ کر تبلیغ کی پوری اجازت ہوگی کہ آپ یہاں پر آ کر کریں، لیکن کون ہے جو اس طریقے سے اللہ اعلان سارا کچھ کر سکے؟ تو اس لیے یہ کئی ایسی مشکلات ہوتی ہیں، اگرچہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے لوگوں کو جانا چاہیے جو پڑھے لکھے ہوں، جو جاننے والے ہوں، وہاں جا کر اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہوں، نہ کہ وہ نوجوان ہوں کہ جنہوں نے ابھی ابتدائی طور پر بھی اسلام کا پتہ نہیں ہے، اور وہاں جا کر وہ کہتے ہیں کہ اصل انسانیت تو یہاں ہے، وہاں تو کوئی انسانیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ بھائی مجھے بتائیں وہ کیسی انسانیت ہے کہ آپ کی اسلامی ریاستوں کو جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور اپنے گھر کو صحیح رکھا جاتا ہے خوش و خرم، اور باقی آپ کا چاہے عراق ہو، چاہے آپ کا افغانستان ہو، چاہے آپ کا لیبیا ہو، شام ہو، فلسطین ہو، چاہے آپ کا غزہ ہو، آپ کا کشمیر ہو، کچھ بھی ہو، ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہوں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ انسانیت، دل اس بات کو مانتا نہیں، ضمیر اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس طرح ہو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وقت ہے ہمارے پاس، اللہ نے ابھی بھی ہمیں اتنی خوبصورت اسلامی ریاست ملک پاکستان عطا کیا ہے، ہم اس کے بل بوتے پر اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تو نہیں ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا، ریاست دفاع کرتی ہے، افواج پاکستان دفاع کرتی ہے ہمارا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آج اگر یہ لوگ بارڈر پر بیٹھ کر ہمارا دفاع نہ کریں تو ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دشمن تو حملہ کر کے ختم کر سکتا ہے ان چیزوں کو۔ تو لہٰذا اتنی اچھے طریقے سے اللہ نے ہمیں عطا کی، بدامنی ہم پھیلائیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اس لیے یہ چند ایک چیزیں جو ہمیں مشکلات کا شکار کرتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان فتنوں کا دفاع بھی کرنا ہوگا، صرف پہلو تہی نہیں اس سے کرنی ہوگی بلکہ اس کا دفاع بھی کرنا ہوگا، اس کے ساتھ لڑنا بھی ہوگا، ان فتنوں کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا۔ اللہ نے طاقت دی ہے، فرمایا نہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی فتنے سے لڑنا پڑتا ہے، دیدہ دلیری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، سینہ سپر کر کے انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر فتنے پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور فتنوں کے لیے پھر پوری جگہ ان کو مل جائے۔ کبھی کبھار آپ کو، ہاں جس وقت آپ کے پاس کوئی اختیار نہ رہے، کوئی کچھ نہ آپ کر سکتے ہوں، پھر اس کے بعد آپ اگر کچھ عرصہ کے لیے عزلت نشین ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہو سکتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہاں پر اس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو فتنے کا خوف نہیں کرنا، اولاً
بلکہ فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ صلاحیت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اگر نہ ہو تو اس کو یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ ان فتنوں کا خاتمہ کر سکے اور ایک پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ امت مسلمہ کو وہ پیش کر سکے۔ اچھا جی، اب یہ جو فتنے ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کہ یہ فتنے جو ہیں یہ ختم ہوں اور ایک اسلامی ریاست اور مسلم جو ہیں یا جو مسلم حکمران ہے یا جو مسلم رعایا ہے وہ سٹرانگ ہو سکے؟ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے کچھ حل ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی اس ریاست کے ادارے ہوں وہ اپنا تحفظ یقینی بنائیں کہ کوئی بھی اس ادارے کو تباہ نہ کر سکے۔ ڈیفینسو سسٹم ہو چاہے ہمارا، اس میں بھی معیشت ہو اداروں کی، یا ادارے کے افراد ہوں وہ اتنے قابل رکھے جائیں کہ ادارہ جو ہے وہ اس کا تحفظ یقینی بنے اور کوئی اس میں انٹرفیئر نہ کر سکے۔ اس صورت میں اداروں کا تحفظ یقینی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ اپنے ایمان اور اللہ پر توکل کو مضبوط کریں، وہ قرآن و سنت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، قائم کریں اپنا رشتہ، تاکہ ان کے ایمان کو کوئی بھی ڈگمگا نہ سکے، چاہے وہ افکار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طاقت کے ذریعے سے ہو۔ ایک بندہ مومن جب کھڑا ہوتا ہے تو دنیا اس سے ڈرتی ہے، اس کی شمشیر نے پوری دنیا میں انقلاب بپا کیا ہے۔ تو اس لیے ایک بندہ مومن کو اپنا اللہ پر توکل مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے کبھی بھی کسی چیز کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک یہی ہے کہ وہ صرف اللہ سے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ تو ہر شخص یہ اپنا کردار ادا کرے بحیثیت مسلمان کہ اس نے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ پھر تیسرا حال یہ ہے کہ کفر کی دوستی کو کبھی بھی مستقل نہ سمجھا جائے اور اس کو نفع بخش نہ سمجھا جائے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کسی ایگریمنٹ کے تحت اگر کوئی ایک وقتیہ دوستی ہو تو وہ بندہ کر سکتا ہے اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو اس سے فائدہ ہے، اور اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کو اس کے نقصان ہی ہوگا تو پھر لا تتخذوا اليہود والنصارى، پھر تم کسی کو دوست نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال، اپنا مفاد جو اسلامی اور دین کا مفاد ہے اور اپنی ذات کا اور پوری ریاست کے عظیم انسانوں کا جو مفاد ہے وہ سب سے آگے ہو، تو پھر اس طرح کے فتنے جنم نہیں لیتے۔ اس کے بعد بڑی اہم بات، بڑی معذرت کے ساتھ شاید یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے، لیکن میں یہ واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اگر اس کا حل نہ نکلے تو وہ نہیں نکل سکتا۔ وہ یہ ہے کہ جو آج کل علماء کے مابین لڑائیاں چل رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہیں، اگر وہ ان کو کچھ عرصہ کے لیے بلا کے، معذرت کے ساتھ یہ میں ایک معذرت خواہانہ جملہ بول رہا ہوں، ان کو بلا کے سب سے پہلے کفر و شرک سے لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے جو دنیا کی طاقتیں اسلام کو زیر کرنے میں لگی ہوئی ہیں ان سے تھوڑا سا لڑ لیں، پھر جب وہاں سے تھوڑا سا وقت ملے تو پھر آپس میں کچھ اس طرح کے معاملات کر لیں۔ اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو کفر کا مقابلہ کون کرے گا؟ شرک کا مقابلہ کون کرے گا؟ کون ان افکار کو زیر کرے گا اگر ہماری آپس میں لڑائی ہوتی رہے گی؟ تو معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی کسی عالم دین کے خلاف نہیں ہوں، یا میں کسی کو ٹارگٹ یا ہدف نہیں کر رہا ہوں، میں ایک درخواست کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنی قوم کو یہ تو بتائیں کہ کوئی کفر ہے جو ہر طاقت کے ذریعے سے آ کر اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا ہوگا پہلے، پھر بعد میں، یا ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہو تو اس کو بھی ہم پیچھے رکھیں اور ہم کہیں کہ اس کو ہم پیچھے رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک اختلافات کی بات ہے وہ تو شروع میں چلے آ رہے ہیں، حل تو کوئی نہیں نکلا، لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں حل نکال سکتا ہوں کوئی اس طرح کر کے، تو ان کو مہربانی کرنی چاہیے کہ خدا را سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو اتنے گھرے ہوئے مسائل میں امت مسلمہ ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ آج غزہ پر کیا ہو رہا ہے تو کوئی بول نہیں رہا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ عراق میں کیا ہوا تھا، لیبیا شام میں کیا ہوا تھا، ہم کیا کر سکے تھے، پھر بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے یہی کام کرنے ہیں گھر کے، تو پھر تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ
جو طاقت بن کر ہمارے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے معاملے میں کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کون سا بڑا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، وہ ہر کسی کی بات سن کے اس کے پیچھے نہ لگ جائے، لکیر کا فقیر نہ بنے، وہ سوچے، غور کرے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اور پھر وہ نوجوان طبقہ صرف یہی نہ سوچے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور اپنے گھر کے لیے وہاں سے پیسے کما کے دوں گا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ایک جوان خون اس ریاست کے اندر رہ کر علوم دینیہ حاصل کر کے پھر وہ پیغام پہنچائے، ساری دنیا تک وہ پیغام پہنچائے؟ یہ بھی تو کسی نے کردار ادا کرنا ہے۔ کیا یہی ہے کہ ہم سارے ہی رخت سفر باندھیں اور اپنی عظیم پاک ریاست کو چھوڑ کر پھر ہم کہیں اور آباد شروع ہو جائیں، اور پھر اس ریاست کی محبت ہمارے دلوں سے نکلتی ہوئی نظر آئے؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوجوان غلط کرتے ہیں جاتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہر بندے کی ہی توجہ جو ہے وہ اس طرف نہیں ہو جانی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے جو نوجوان جانا چاہتا ہے اس کو صحیح اسلامی تعلیمات یہاں سے حاصل کرنی چاہیے، تاکہ اس کو کوئی بھی گمراہ نہ کر سکے، وہ اسلام پر ڈٹے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وہ قرآن پاک اور اپنے عقیدے اور اپنے دینی مسائل کو جاننے والا ہو، پھر اس کے بعد وہ رخت سفر اگر باندھنا چاہتا ہے تو وہ باندھے، ورنہ پھر وہ یہاں رہ کر اپنی قربانیاں دے اور اپنے جو ادارے ہیں ان کا ساتھ دے، اور جو انصاف کا ایک عمل ہے اس کو یقینی بنانے میں کردار ادا کریں، اداروں میں جائے اپنی یقین کو پختہ بنا کر، پھر کوئی بھی انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتیات کو، اپنی ذات کو ترجیح دینے کی بجائے ہم دین اسلام کو اور اپنی ریاست کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ فتنے ہیں جن کا یہ فتنے ہیں اور ان کا یہ حل ہے، اور اگر ہر شخص یہ سمجھے کہ دوسرا کردار ادا کرے گا تو کبھی کردار ادا نہیں ہو سکے گا۔ ہر شخص علیحدہ اپنی ریاست کے لیے اور دین اسلام کے لیے کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔